वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और लाहौर 1.5 करोड़ आबादी का जदीद शहर है, जहाँ की आबादी को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया के बहुत से दीगर शहरों से बेहतर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत मुयस्सर है। हम कराची की बात करें तो वहाँ के रोड्स की हालत जार होने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल भी बहुत ही ज़्यादा हैं। फिर जानलेवा हादसात के हवाले से लाहौर फिर भी कराची से बहुत बेहतर है। और अगर हम जनूबी एशिया की बात करें तो दिल्ली, ढाका और काबुल जैसे शहरों को भी लाहौर जैसी बेहतरीन सहूलियात नहीं मिल सकी। लाहौर में दुनिया का बेहतरीन सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं, लेकिन फिर भी ये बदकिस्मती है कि लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर 250 से 300 के दरमियान ट्रैफिक हादसात हो जाते हैं और इन हादसात की वजह से रोज़ाना दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी हो जाते हैं, कुछ उम्र भर के लिए मफलूज भी हो जाते हैं या बहुत से लोग इन हादसात की वजह से ज़िंदगी भी गंवा देते हैं। देखें, हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया और फिर लोगों के पास महंगी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन नहीं है तो रोड से अवेयरनेस नहीं है। हेलमेट हमने पहनना नहीं होता मगर बाजू पर लटकाए घूमते हैं, गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट लगाना तौहीन समझ लेंगे और फिर वन वे की खिलाफ वर्जी को तो कुछ समझना ही नहीं है। और आज हम इसी के हवाले से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है रोड सेफ्टी एक्सपर्ट तौकीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तौकीर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे कि अभी मैंने बात की है कि लाहौर में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ट्रैफिक हादसा क्यों हो रहे हैं? देखें जी, जब भी आप किसी बीमारी को डायग्नोज करने लगेंगे ना, तो सबसे पहले आप उसकी रूट काज पे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे कि उसकी रूट काज जो है ना वो क्या है। अच्छा, रोड सेफ्टी पाकिस्तान में क्यों नहीं आगे बढ़ रही, क्यों नहीं हम हादसात को कंट्रोल कर रहे? हमने रोड्स भी बना दिए, आपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो बहुत सारे मुल्कों से हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हमारे मुल्क में बच्चों को प्राइमरी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक चले जाएं, कहीं पे भी रोड सेफ्टी का सिलेबस नहीं है, बिल्कुल कहीं पे भी एजुकेशन नहीं दी जाती, कहीं पे भी अवेयरनेस नहीं दी जाती। तो एक तो बुनियादी वजह ये हो सकती है, ये है क्योंकि दुनिया भर में ये होता है कि रोड सेफ्टी की एजुकेशन किंडरगार्टन से शुरू करते हैं। वो जब वो बच्चे 15-16 साल की उम्र में रोड्स पे आते हैं तो वो एक एक्सपर्ट और रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर के तौर पर आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर बच्चा जब वो कॉलेज में या स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाता है, इवन स्कूल में भी पेरेंट्स उनको बाइक्स लेकर दे देते हैं, बट उनको कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई लाइसेंस भी नहीं होता। और अब जो अगर 16 साल की एज में लाइसेंस परमिट इशू किया गवर्नमेंट ने, तो ये एक और ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है मेरी नज़र में। अच्छा। क्योंकि आप 16 साल के बच्चे को विदाउट एजुकेशन, विदाउट अवेयरनेस, विदाउट उनको बताए हुए कि सड़क पे कैसे चलना है, लेन लाइन क्या है, वन वे क्या है, आप उसको परमिट जारी कर रहे हैं, तो वो इसके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि मुझे तो परमिट मिला है, मैं सड़क के ऊपर जो मर्जी करूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि लाइसेंसिंग का जो हमारा प्रोसीजर है, हमारा जो तरीक़ाकार है, उसको दुनिया से मैच करना पड़ेगा। सारी आप कहीं और ना जाएं, आप यूएई में चले जाएं, वहाँ पे लाइसेंस लेना इतना मुश्किल काम है कि जितना पाकिस्तान में वो आसान काम है। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस में रूट काज है वो है एजुकेशन और अवेयरनेस, जिसको प्राइमरी क्लास से शुरू करना चाहिए। फिर इसका हमें रिज़ल्ट 10-15 साल के बाद मिलेगा कि वो बच्चे एक रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर सड़कों पे इमर्ज होंगे। सेकंड जो है वो ये है कि 90% WHO का डाटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि 90% एक्सीडेंट जो है वो ह्यूमन एरर से होते हैं। अच्छा, ह्यूमन एरर क्या है? हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, बाइक में बैठ जाते हैं, तो वही एजुकेशन के ना होने की वजह से भी, और एजुकेशन जिनको होती है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सारे रूल्स को वायलेट करते हैं। वो ट्रैफिक लाइट्स को नहीं फॉलो करते, वो रेड लाइट के ऊपर सिग्नल क्रॉस करते हैं। ह्यूमन एरर जो है ना वो बहुत बड़ी एक रीज़न है, 90%, जिसकी वजह से रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, ह्यूमन एरर में सबसे जो बड़ी वजह है, गलती कहाँ इंसान करता है? जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपको कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं और होता है। बिल्कुल ऐसे। और आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो वो फ़ोन सबसे बड़ी वजह है। सेल फोन हम चलाते हैं और सुनते हैं, और इवन बाइकर वाला मैंने देखा है कि वो टेक्स्टिंग कर रहा होता है एक हाथ छोड़ के। बाइक एक ऐसी सवारी है जो 2 पहियों की है, उसका बैलेंस जो है ना वो उसके राइडर ने ही बैलेंस करना होता है। गाड़ी तो 4 पहियों की फिर भी रुक जाती है कहीं, तो ये गिर जाएगी।
اس کا اگر بیلنس آؤٹ ہو گیا تو یہ گر جائے گی. تو اس لیے سب سے بڑی جو ڈسٹرکشن ہے وہ موبائل فون ہے. اس کے علاوہ بھی ڈسٹرکشن کی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. مثلا ایک تو آپ کی فزیکل ڈسٹرکشن ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ادھر ادھر ہاتھ کر رہے ہیں, آپ کچھ کھا رہے ہیں, آپ اسٹیریو ٹیپ ریکارڈر کو کر رہے ہیں, آپ گاڑی کی چیزیں سیٹ کر رہے ہیں, یا آپ پچھلی سیٹ سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں, یا کوئی ساتھ بیٹھا ہوئے تو ساتھ اس سے لوگ سے باتوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ڈسٹرکشن, کہ آپ نے جیسے ہی اپنی باڈی کو ڈرائیونگ سے ہٹ کے ادھر ادھر کیا ہے تو آپ کا ایکسیڈنٹ متوقع ہو سکتا ہے. سیکنڈ ہوتی ہے آپ کی ویژول ڈسٹرکشن, کہ آپ دیکھ تو سڑک پہ رہے ہیں لیکن آپ ادھر ادھر جو ہے نا وہ آپ کا دماغ نہیں چل رہا وہاں پہ, آپ سڑک سے آپ کی نظریں جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ ویژولی بھی آپ کو سڑک کے اوپر رہنا چاہیے. تھرڈ جو ہوتا ہے وہ کوگنیٹو ڈسٹرکشن ہوتی ہے, کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کہیں اور ہے لیکن آپ فزیکلی سڑک پہ ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کہیں اور کچھ اور سوچ رہا ہے, آپ کچھ اپنی فیملی پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی جاب کے ایشوز کو, تو آپ مینٹلی پریپیئر, مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوتے گاڑی چلاتے ہوئے. تو یہ 3-4 قسم کی جو ڈسٹرکشن ہے یہ بھی ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں, اور یہ ہیومن ایرر کے اس میں آتی ہیں. بالکل. کہ غلطی انسان سے اچھا ہوتی ہے. توقیر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاسٹ 6 منتھس میں ہمارے پاس 6 ارب 25 کروڑ کے ٹریفک جو جرمانے ہیں وہ کیے گئے ہیں اور نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو فائنس کرنا ہے وہ انف ہے, وہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے کہ وہ جو ٹریفک رولز ہیں اس کو فالو کریں؟ دیکھیں, فائن آتے ہیں بعد میں. اب سب سے پہلے ہم 3 ایز کی بات کرتے ہیں. دنیا بھر میں روڈ سیفٹی کو 3 ایز سے لوگ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ای کیا ہے؟ انجینئرنگ. سڑکیں بنا دیں آپ سڑک ایسی بنائیں جس میں ہر روڈ یوزر کے لیے پروویژن موجود ہو. آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ لاہور کی سڑکیں بیٹر دین دا ادر سٹیز ہیں, ادر کنٹریز سے بھی بہت بہتر ہیں, لیکن ہم نے پہلا ای انجینئرنگ آف روڈز کے اوپر بات کرنی ہے. سیکنڈ ای جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن, روڈز کا انفراسٹرکچر اینڈ دین انفورسمنٹ. تھرڈ ای جو ہے وہ انفورسمنٹ ہے. ہم انفورسمنٹ پہلے کرتے ہیں, ایجوکیشن دیتے نہیں ہیں, سڑکیں بناتے نہیں ہیں. تو یہ مطلب بالکل اس کا سیکوینس آؤٹ ہے. آپ سڑکیں بنائیں لوگوں کی ضروریات کے مطابق, کس گاڑی نے, کس ٹریفک نے کہاں چلنا ہے, اس کے لیے کیا لین بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے, تمام روڈز یوزر کے لیے اس کی پروویژن کے مطابق. سیکنڈلی ایجوکیشن دیں. ایجوکیشن ہمارے یہاں ہے نہیں, زیرو ایجوکیشن ہے. تھرڈ پھر آپ انفورسمنٹ کریں. جب آپ نے ایجوکیشن دے دی, جب لوگوں کو بتا دیا, جب اویئرنیس دے دی, پھر آپ دنیا بھر میں بہت ہیوی فائنز ہوتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, یو ایس اے میں, یو کے میں, جرمنی, آسٹریلیا, ایون دبئی میں, آپ ذرا سی وائلیشن کرنے $10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر ہم $2,500 جرمانہ رکھ دیتے ہیں تو لوگ اس پہ بھی چیختے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وائلیشن کا فائن بہت ہیوی کریں, لیکن آپ پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, جو اویئرنیس دیں, رولز بتائیں. ایسے ہی ہے. اچھا توقیر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی ہے کہ لاہور کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے باقی پاکستان کے صوبوں سے, شہروں سے, لیکن ہم رش آورز میں دیکھتے ہیں ٹریفک کے وہی حالات ہیں. 5 بجے ہر جگہ سڑک جو ہے وہ بلاک ہوئی ہوتی ہے, پھر صبح 8-9 بجے بھی یہی حالات ہوتے ہیں, 12 بجے یا رات کو اکثر. تو اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. لیٹ سے آپ جاپان کی مثال لیں تو وہاں پہ فلیکسیبل ٹائمنگ کا ایک پالیسی ہے. اچھا, فلیکسیبل ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے آفیسز بھی اور آپ کے اسکولز بھی ڈفرینٹ آورز میں اوپن ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ آورز میں کلوز ہوتے ہیں. مثلاً وہاں پہ اگر ٹوکیو سٹی میں دیکھیں تو وہاں پہ صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک مختلف ایریاز کے اسکول مختلف ٹائمنگ پہ کھلتے ہیں. ہمارے یہاں ایٹ اے ٹائم 9 بجے سب اسکول لگنے ہیں یا 8 بجے سب اسکول لگنے ہیں. پورے شہر کے اسکولوں کا اور آفیسز کا ایک ہی ٹائم ہے. تو ہمارے اندر یہ فلیکسیبلٹی ٹائمنگ کی نہیں ہے, اس لیے ہم نے ہر وقت ہر اسی ٹائم کے اوپر رش کرنا ہے, باہر جانا ہے. یہ تو پہلی وجہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں اس طرح کی چیزیں لے آئیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ گلبرگ کے ایریاز جو ہے نا ان کے اسکول 9 بجے کھلیں گے, ڈی ایچ اے کے اتنے بجے کھلیں گے, آپ اچھرا کی طرف جائیں گے تو اتنے بجے کھلیں گے, اسی طرح پھر کلوز ہوں گے. تو آپ کو ایٹ اے ٹائم سڑکوں کے اوپر رش نظر نہیں آئے گا, کم رش نظر آئے گا. بنیادی ریزن تو انفراسٹرکچر کے اندر اور پلاننگ کے اندر یہ کرنی چاہیے. سیکنڈ, ہمارا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم نے سب سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے.
ہم نے اپنی گاڑی کو بائک کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہم نے آگے لے کے جانا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے یہاں ایک بہت ہی بدقسمتی سے پیدل چلنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. بالکل ایسے آپ نے ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ گاڑی جس آپ نے شاپ یا شاپنگ پلازا کے سامنے جانا ہے آپ سوچتے ہیں کہ اس کے سامنے بالکل میں گاڑی جا کے روکوں, ایسے ہے. میں چند قدم نہ چلوں. اور بازاروں کے اندر بائکس لے کے جاتے ہیں, بلاک ہو جاتی ہیں جو ہماری گزرنے کی جگہ ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بہت پہلے 1-1.5 کلومیٹر پیدل چلنا انسان کے لیے ویسے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, صحت مندی کی نشانی ہے. تو آپ گاڑیوں کو دور کہیں پارکنگ ایریا بنائیں. اب جیسے لاہور میں کافی بن رہے ہیں, اب جیسے اس طرح یہ آپ کا نیلا گنبد کے پاس ایک بہت بڑا پارکنگ پلازا, اور ایل ڈی آئی کے اپروو بھی نہیں کرتا انلیس انٹل آپ کے پاس ایک پراپر پارکنگ سپیس ہو, رائٹ. تو وہی نا کہ ایک سسٹم میں کمی ہے, دوسرا ہمارے اپنے اندر کمی ہے کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے گاڑی پہ بائک پہ ہی جانا ہے, جہاں پہ جانا ہے وہیں تک گاڑی جانی چاہیے, 2 قدم بھی نہیں چلنا چاہیے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں, پھر سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے کہ ہماری ایجوکیشن اور تربیت کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بچوں کو پہلی کلاس سے سکھانی چاہیے, پھر وہ بڑے ہو کے یہ سب کچھ کریں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, یہی جو لوگ ہیں جو پاکستان میں فالو نہیں کرتے, یہ دبئی چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, یو ایس چلے جائیں, وہاں پہ تو یہ سارے رولز فالو کرتے ہیں, تو پاکستان میں ہی کیوں یہ جو ہے جو ہمارے لاز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں, رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگین وہی بات کروں گا کہ اگر آپ یو کے کی بات کرتی ہیں, لنڈن کی بات کرتی ہیں, ان پڑھ بندہ بھی باہر جائے گا نا, اس کو پتہ ہے اس نے وہاں کے رولز فالو کرنے ہی کرنے ہیں. وہ ان پڑھ نہیں ہوتا, بیسیکلی وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. اگر وہ ایجوکیشن اس نے حاصل نہیں کی, بٹ اس نے جب لیسنس لیا ہے نا, تو اس کو لیسنس کا کوئی 6 مہینے سال کا پروسیس پورا جو ہے نا وہ فالو کر کے, ٹیسٹ کلیئر کر کے, انٹرویوز پاس کر کے 6 دفعہ وہ فیل ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے اس کو لیسنس ملتا ہے. یہاں تو آپ ابھی چلے جائیں, آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. میں اس پہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا کہ آپ کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے خلاف ایکشن لے. گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ لائسنس کے ٹارگٹس ہیں آپ کے. آپ نے, میں تو حیران ہوں کہ پچھلے دنوں جب یہ ایک پورا ایک ویو چل رہی تھی, یہ لائسنس بنوائیں, میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ 5 days میں 5,40,000 لائسنس ایشو ہوئے ہیں پنجاب میں. 5 دن میں پر ڈے لاکھ سے اوپر لائسنس ایشو ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کو پر آور نکالیں اور ٹائم کو منٹوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنی تیزی سے لائسنس بن گئے. ویئر از دا پروسیجر؟ لوگوں کو کہاں آپ نے ٹیسٹ لیا, کہاں آپ نے انٹرویو کیا, کہاں لوگوں کو فیل کیا, جس نے فیس دی اس نے لائسنس بنوا لیا. یہاں تو یہ طریقہ کا, دنیا میں یہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ فالو کرتے. ان کے مائنڈ میں پہلے دن سے بچوں کے بٹھا دیا جاتا ہے. مطلب آپ حیران ہوں گے کہ یار میں اسٹڈی کرتا ہوں, میں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں سیفٹی کے اوپر, روڈ سیفٹی کے اوپر, کہ آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے, وہاں پہ وہ اس کو کلاس روم میں سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں سارا کچھ روڈز کے اوپر, زیبرا کراسنگ, لین, ریڈ لائٹ, بلو یلو لائٹ, گرین لائٹ. اس کے بعد وہ بچہ اسکول سے باہر پاؤنڈ بنا ہوتا ہے, ایک پورا ایریا وہ ایز اے سٹی کا پورا نقشہ سیمولیشن کے طور پر ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں سڑکیں ہوتی ہیں, اس میں سگنلز ہوتے ہیں, اس میں زیبرا کراسنگ ہوتی ہے, اس میں لین ہوتی ہے. وہاں بچوں کو وہ چھوٹی گاڑیاں دے کے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ کیمروں سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے کہاں غلطی کی ہے, کس جگہ اس کو رکنا چاہیے تھا وہ نہیں رکا, کس سگنل کے اوپر اس کو چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چلا. پھر واپس آ کے وہ بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے یہاں غلطی کی. جب آپ اس لیول سے ان کی یہ ایجوکیشن اور تربیت شروع کریں گے, اسکول سے اسٹارٹ ہو جائے, اسکول سے 8-9 سال کی ایج سے, پھر وہ جب بچہ جا کے سڑک کے اوپر گاڑی چلائے گا اور پھر بھی وہ لائسنس لے گا تو وہ بے تحاشا ٹیسٹ اور وہ پوری چیزیں کلیئر کرنے کے بعد لے گا. کئی دفعہ وہ فیل ہو جائے گا. بالکل ایسے, تو وہ جا کے پھر رسپانسبل سٹیزن بنتا ہے, ہمارے یہاں نہیں بنتا. اچھا توقیر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ جو روڈ سیفٹی ہے اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے اور اس کے خلاف کیا اقدام کریے جو لوگ وائلیٹ کریں گے رولز کو؟ ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت ہی سطحی قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ہی جذباتی قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی آج یہ کہہ دیا جی ہیلمٹ سب نے پہننا ہے. ہیلمٹ از بیسک اسینشیل فار روڈ بائکرز کے لیے. سیٹ بیلٹ از بیسک چیز. اچھا اس کے اوپر آپ ایک پوری مہم کیوں چلاتے ہیں؟ آپ 24/7 اس کو لاگو کیوں نہیں کرتے؟
آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر کبھی میں پڑھتا ہوں بینرز لکھے ہوتے ہیں کہ جی لاہور کی مال روڈ کے اوپر جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا وہ نہیں آ سکتا. ریسٹ آف دا سٹی کیا ہے؟ ہیلمٹ تو ہیلمٹ ہے, وہ تو لازمی چیز ہے, وہ تو آپ نے پہننا ہے. بالکل تو اس کو آپ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ جی اپنی جو انفورسمنٹ ہے اس کو بس کبھی شوق ہو گیا تو کر لیا, کبھی نہ ہوا تو نہیں ہوا. انفورسمنٹ جو ہے وہ 24 آورز ہوتی ہے اور 365 ڈیز ہوتی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ آپ ٹالرنس نہیں ہوتی, کسی کو معاف کر دینا, کسی کو فائن کر دینا, یہ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہے. تو یہی ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا توقیر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری جو ٹریفک پولیس ہے وہ کیسا کام کری آپ کی نظر میں, اور کیسے وہ کام کو بہتر بنا سکتی ہے؟ ٹریفک پولیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو آئی ٹی سے, اور جو ہمارا اس وقت یعنی کہ اے آئی بھی ہے, دنیا کی سڑکوں پہ تو اے آئی بھی یوز ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹریفک پولیس کو اے آئی سے اور آئی ٹی کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی وہ پوری کرے, اور ان کو اس حوالے سے کیمراز کے ساتھ اور ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ اکوپ کرے تاکہ وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں, اور ان کو پھر وائلیشن کے اوپر انفورسمنٹ کرتے ہوئے ان کو فائن بھی کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. روڈ سیفٹی اور پبلک سیفٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میرے ساتھ موجود تھے روڈ سیفٹی ایکسپرٹ توقیر احمد.